सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। आज हम कानून और कानून की बालादस्ती की बात करेंगे। जिस तरह कानून का होना और कानून का बालादस्त ना होना दो अलग चीजें हैं, इसी तरह इंसाफ के लिए इदारों का होना लेकिन इंसाफ की बरवक्त फराहमी का ना होना भी बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। इन दो अलग चीजों को एक दूसरे से अलग करना ही असल में हकायक की तरफ ले जाता है। इसी तरह आइडियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड, इसमें भी फर्क हमें कर लेना चाहिए। दुनिया का कोई भी सिविलाइज्ड मुआशरा आइडियल नहीं हो सकता है। हमें हकायक पर हालात और मामलात को देखना पड़ता है, और खास तौर पर सिविलाइज्ड सोसाइटीज लाइक पाकिस्तान, जो कि तीसरी दुनिया के ममालिक कहलाते हैं, ऐसे ममालिक के अंदर कानून का बालादस्त होना सबसे प्राइम होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता। फिर इंसाफ की फराहमी का बरवक्त होना प्राइम होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाती है। और उसके बाद हमारा यह तवक्को रखना कि ये रियल वर्ल्ड आइडियल वर्ल्ड में बदल जाए, तो यह भी मुमकिनात में शामिल नहीं होता। शायद यही वजह है कि गुज़िश्ता तकरीबन 3-4 साल के दौरान हमने मुसलसल पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मौके के ऊपर लॉलेसनेस को ओपन एंडेडली विटनेस किया। हमने देखा कि लॉलेसनेस बेइंतहा बढ़ चुकी है। हरासगी के वाकयात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, लेकिन रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। ये आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में मर्दों और ख्वातीन की आबादी की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार जो 2020 से लिए गए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में ख्वातीन की आबादी 48.54% है, जिसकी कुल तादाद तकरीबन 10,72,20,324 बनती है, जबकि मर्दों की तादाद 11,36,02,007 बनती है, जो आबादी का 51.46% है। दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड बैंक के डेटा जो कि 2020 में लिया गया, उसके मुताबिक पाकिस्तान में मर्दों की तादाद कम हो रही है। सन 2000 में मर्द पाकिस्तान की कुल आबादी का 51.61% थे, यानी 20 सालों में पाकिस्तान में मर्दों की तादाद 0.15% कम हुई है। यानी हम भी उस सोसाइटी की जाने बढ़ रहे हैं जिसे फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहते हैं, और इसमें कोई कबाहत या बुराई नहीं है। ये बड़ा ज़बरदस्त है कि इक्वालिटी की जानिब हम जा रहे हैं और बैलेंस होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में ख्वातीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। सन 2000 में ख्वातीन की आबादी 48.38% थी, जो 20 साल में 48.54% रिकॉर्ड की गई है, यानी 0.16% इसमें इजाफा हुआ है। अब हम जरा हैरेसमेंट की तारीफ करते हैं कि हरासगी है क्या और उसे पाकिस्तान में किन जुमरों में लिया जाता है। लुग़वी तौर पर हरासगी का मतलब किसी के साथ ऐसा फेल करना है जो उसे किसी खौफ या डर में मुब्तला कर दे, या उसे किसी को ऐसा काम करने पर मजबूर कर दे जो उसके लिए नापसंदीदा हो। ये एक ऐसी जामे इस्तिलाह है जिसके मतलब और मानी हर मुआशरे, खित्ते और तहजीब के हिसाब से भी तब्दील होते रहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हरासगी का मेयार और इसकी हुदूद व क़यूद पूरी दुनिया में यकसा और एक जैसी रहती हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम ये समझते हैं कि जो चीज़ वेस्ट में उस अंदाज से प्रिटेंड की जा रही है, पोर्ट्रे की जा रही है, शायद ईस्ट में भी वैसी होगी, तो हमें इसको भी मलहूज रखना होगा। अब इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं एग्जाम्पल से कोट करूंगा। हार्वे वाइनस्टाइन केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जिसने वेस्ट को हिलाकर रख दिया। हार्वे वाइनस्टाइन हॉलीवुड के मशहूर ज़माना फिल्म प्रोड्यूसर हैं। अक्टूबर 2017 के इब्तदाई दिनों में उन पर मुताद्दिद ख्वातीन ने जिनसी हरासगी, रेप और जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात आयद किए। 31 अक्टूबर तक इस केस में 80 से ज़ायद ख्वातीन उन पर इल्ज़ामात आयद कर चुकी थीं। इन इल्ज़ामात के बाद आलमी सतह पर मी टू मुहिम का आगाज़ हुआ, जिसके बाद दुनिया भर में बहुत से ताकतवर और मशहूर अफराद के खिलाफ जिनसी हरासगी, रेप और इस्तेहसाल के इल्ज़ामात सामने आए। इन सब को वाइनस्टाइन इफेक्ट का नाम दिया जाता है। हार्वे वाइनस्टाइन को इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर मई 2018 में गिरफ्तार किया गया और उन्हें 23 साल कैद की सजा भी सुनाई गई।
اب پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ملک کے اندر بھی ایسے واقعات اور سزاؤں کے بعد معاملات سامنے آئے. علی ظفر اور میشا شفیع کیس کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے. وہ کیس ہائی لائٹ ہوا اور اس کیس کے بعد پاکستان کے اندر دو طرح کی مہمات بڑے عروج پر پہنچیں. پہلی می ٹو مہم تھی، جبکہ دوسری کا نام ٹائمز اپ ہے. یہ دو مہمات اس ہاروے وائنسٹائن کیس کے بعد اور اس ایفیکٹ کے بعد ایک ایفیکٹ کے طور پر سامنے آئی ہیں. اب اس سب سے پہلے کہ ہم ان دونوں کیسز کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہراسگی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ جو ڈیفائننگ پیراگرافز ہیں اس کو پڑھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہراسگی کے حوالے سے کشمالہ طارق کا پیغام اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ 1 جولائی 2019 کو سامنے آیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے انسداد حراسیت کے وفاقی محتسب کے خلاف مختلف اپیلوں کی سماعت کی اور ایک تفصیلی فیصلے میں حراسیت کی تشریح کچھ یوں کی: خواتین کو ملازمت کی جگہ پر تحفظ فراہم کرنے کے لیے انسداد حراسیت ایکٹ کے مطابق عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ملازمت کے دوران فوائد دینا، ملازمت کی جگہ میں لفظی یا جنسی طور پر ہراساں کرنا اور ایسا ماحول بنانا جس سے ملازمت میں دشواری ہو یا انکار کی صورت میں ملازمت کے دوران ملنے والے فوائد سے دور رکھا جانا یا کوئی نقصان پہنچانا ہراسگی کے زمرے میں آتا ہے. بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے انسداد حراسیت محتسب کے رجسٹرار کو کشمالہ طارق کے حراسیت سے متعلق پیغام کو کتابچے سے ہٹانے کا حکم دیا. ہائی کورٹ نے انسداد حراسیت محتسب کے فیصلوں کو بھی کالعدم قرار دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ انسداد حراسیت کے محتسب کے فیصلے انسداد حراسیت ایکٹ 2010 سے متصادم ہیں. وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت نے حراسیت ایکٹ 2010 کی غلط تشریح کی. حراسیت لفظ کی تشریح قانون میں کی جا چکی ہے. اس میں رد و بدل کرنا وفاقی محتسب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا ہے. اب اگر اعداد و شمار کی بات کی جائے تو اعداد و شمار بڑے سگنیفیکنٹ ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دفتروں میں خواتین کے ہراسگی سے تحفظ کے لیے قائم وفاقی محتسب سیکریٹریٹ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان بھر میں سن 2016 میں صرف 77 کیسز رپورٹ ہوئے. سن 2017 میں 88 کیسز سامنے آئے. اکتوبر 2017 میں می ٹو مہم شروع ہونے کے بعد 2018 میں جنسی ہراسانی کے رپورٹ ہونے والی کیسز میں 309% اضافہ ہوا. 2018 میں 272 کیسز سامنے آئے، جبکہ 2019 میں 366 افراد نے جنسی ہراسانی کی شکایات درج کرائیں. ایسے میں سوال تو بنتا ہے کہ ہراسگی کے واقعات ملک میں تیزی سے رپورٹ تو ہو رہے ہیں، کیا حقیقت میں ہونے والے واقعات کی اصل تعداد یہی ہے، اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے؟ سوال تو بنتا ہے کہ کیا بروقت اور سخت سزائیں نہ دیا جانا واقعات یا جرائم کے بڑھنے کی بنیادی وجہ ہیں؟ سوال تو بنتا ہے کہ قوانین تو موجود ہیں، لیکن قانون کے درست اور غلط استعمال میں آخر فرق کون کرے گا؟ سوال تو بنتا ہے کہ ہراسگی کے واقعات رپورٹ کرنے میں میڈیا کتنا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے؟ ہیجانی رپورٹنگ میں واقعات کہیں ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان تو نہیں کیے جا رہے؟ سوال تو بنتا ہے کہ کیا تصدیق، تحقیق اور تفتیش کے بغیر کسی واقعے کو کسی مخصوص ہراسگی کے دائرے میں لانا بذات خود غیر ذمہ داری کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اور سوال تو بنتا ہے کہ گفتگو یا رائے کا احترام ناپید کیوں ہو چکا ہے؟ جبکہ گفتگو یا رائے محض بحث تو تصور کی جا سکتی ہے، لیکن اسے طے کر کے دوسروں پر مسلط کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمیں سزاؤں کے ساتھ ساتھ سوچ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جب تک سوچ کے اوپر کام نہیں کیا جائے گا، چاہے آپ قوانین بنا لیں، قوانین پر عملداری کروا لیں یا پھر سزائیں دلوا لیں، بات آگے نہیں بڑھ سکتی. ایجنڈا آن دی نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی. ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے #سوشل ایولز. #سوشل ایولز. مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں. آن دی ڈیبیٹ ٹونائٹ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں جناب حسن نثار صاحب، پاکستان کے معروف دانشور، سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار اور ناقد. میں ملک کے معروف دانشور، تجزیہ کار، نقاد اور معروف کالم نگار جناب حسن نثار صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر، آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہمارا ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور اس کے اوپر آپ سے زیادہ بہتر
رائے کوئی نہیں دے سکتا ہے سر. مینار پاکستان پر ٹک ٹاکر کے ساتھ شرمناک واقعہ, 2 رکشہ ڈرائیوروں کی ماں بیٹی کے ساتھ مبینہ زیادتی, مفتی شاہ نواز نامی شخص کی راولپنڈی کے مدرسے کی طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی, نور مقدم کیس, عثمان مرزا ویڈیو اسکینڈل اور اس طرح کے بہت سارے واقعات گزشتہ دنوں رپورٹ ہوتے رہے ہیں. ایسے واقعات تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں. حسن نثار صاحب, کیا یہ قوانین میں کمی کا نتیجہ ہے یا ذہنی پستی کا نتیجہ؟ دیکھیں, یہ بہت ساری چیزوں کا ایک بلینڈ ہے. اٹس اے کمبینیشن آف سو مینی تھنگس. آپ نے جو بیان کیا اس میں ایک جملہ آپ بھول گئے. یہاں تو خواتین جو ہیں قبروں میں محفوظ نہیں ہیں. کفن اور قبر یہ تو کیڑے مکوڑے ہی ہیں جو ان پہ کچھ کرتے ہیں, تو وہاں بھی محفوظ نہیں ہے. اور یہ جو بات آپ نے کی ہے, یہ اس ملک کے پولیٹیشین کی بھی ناکامی, نظام کی بھی ناکامی, انتظامیہ کی بھی ناکامی, اس ملک کے انٹلیکچوئل کی بھی ناکامی, اس ملک کے مذہبی رہنماؤں کی بھی, جو بالکل ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں جن کا روزمرہ زندگی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا. ہر چیز ثواب اورینٹڈ کرتی ہے. اور خدا کے لیے کوئی چیز تو میرٹ پہ بھی ہونے دو. ہر چیز میں لالچ گھسا دیا ہے. میں نے چند دن پہلے کالم میں لکھا ہے کہ ایک جملہ, اس پہ لوگوں کو بہت اچھا لگا. جی, میں نے کہا ایک غریب چوکیدار پوری رات جاگتا ہے چند ہزار روپے کے لیے. ہم جس کو کہتے ہیں عبادت گزار, تو پوری رات جاگتا ہے جنت کے لیے, اس سے کم پہ نہیں. میں نے ہزاروں پودے لگائے اپنے ہاتھ سے, اپنے بیلی پور میں, اپنے گھر میں سینکڑوں میں کم کہہ رہا ہوں, ٹھیک. میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ اس کا مجھے کچھ ثواب ملے گا بعد میں, چونکہ پودا لگانا بذات خود اسی وقت یو آر ریوارڈیڈ. جب آپ کسی پرندے کو چگا ڈالتے ہو, آپ کسی پیاسے کو پانی کا ایک گلاس پیش کرتے ہو, یو آر ریوارڈیڈ. انہوں نے گناہ و ثواب کو ایک کس طرح کا, خیر بات اور ہو رہی تھی, یہ ہر کسی کا فیلئر ہے. یہ آپ کا بھی فیلئر ہے, یہ میرا بھی فیلئر ہے, یہ مذہبی رہنماؤں کا, سماجی رہنماؤں کا, دانشوروں کا, ہر کسی کا کیا دھرا ہے. اور کسی بدبخت نے یہ نہیں سوچا کہ اس ملک کی بنیاد میں کیا ہے. اس ملک کی بنیادوں میں تھے جعلی کلیم اور جعلی ذاتیں. اور ایک بات اور بتاؤں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یہ ڈے 1 سے ہی ہو رہا ہے. جی, یہ جو کچھ ہجرت کے دوران جو کچھ عورتوں کے ساتھ ہوا, اب صرف کیریکٹرز بدل گئے ہیں, وہ آج تک جاری ہے. کیا کچھ ہوا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ماؤں کے پیٹوں میں بچے نکال کے اچھال دیے گئے کرپانوں پہ, تو یہ کیا تھا. اور پہلے دیکھیں میڈیا بڑا محدود تھا, لوگ بہت شائع تھے. یہ جو اب بہت زیادہ میڈیا کی وجہ سے ایکسپوجر مل گیا ہے کو لوگوں کی بار آمد و رفت. ایک زمان بھٹو سے پہلے تو پاسپورٹ بننا بھی اس ملک میں متمول لوگ, اچھے کھاتے پیتے گھرانے, ان لوگوں میں پاسپورٹ ہوتے تھے. غریب آدمی تو پاسپورٹ بنوانے کا سوچ نہیں. ایکسپوجر زیرو تھا, بہت محدود, نہ ہونے کے برابر. وہ جو پریس ٹرسٹ وغیرہ اس طرح کا ارینجمنٹس کے تحت کنٹرولڈ میڈیا تھا. رپورٹ نہیں ہوتا تھا. حضور پنجابی کے محاورے ہیں, میں ڈھیر لگا دوں, آپ کو سینسر کرنے پڑیں گے. یہ ایک خاص طرح کے اسکولوں میں اور یہ سب کچھ عام تھا. یہ ایک ٹرم ہے علت مشائخ, جی, بہت استعمال ہوتی ہے کتابوں میں لکھی ہوئی. وہ ہے کیا؟ تو کچھ بھی نیا نہیں ہے, اب اٹھ رہے ہیں. دیٹ از اونلی ڈفرنس. میں اور آپ چونکے اس لیے, ہم اس پہ ری ایکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اب دیکھو نا, اس ملک میں کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں وہ میرا جسم میری مرضی کا راگ الاپ رہی ہوں گی, which is ridiculous, انتہائی قابل نفرت. وہ یہ جسم نہ تم نے پیدا کیا ہے, تم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوتے, نہ انتخاب ماں باپ کا تمہاری مرضی, نہ مذہب کا انتخاب تمہاری مرضی. تم ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں بھائی, بدھسٹ کے گھر میں پیدا ہو جاتی. اچھا, نہ وہ انتخاب, نہ ملک تمہاری پسند کا, نہ مشورہ, اچھا نہ معاشرہ, نہ کوئی کسی معاملے میں. تم کیا کہاں سے آ گئے؟ نہ بلڈ گروپ تمہاری مرضی کا,
نہ شکل تمہاری مرضی کی، نہ رنگ تمہاری مرضی کا. یہ رنگ گورا کرنے کی کریمیں کیوں استعمال کرتی ہیں؟ کیونکہ رنگ ان کی پسند کا نہیں ہے. تو تمہارا ککھ بھی تمہارا نہیں ہے تو تمہارا جسم کہاں سے مرضی. لیکن اب لوتریاں اتنی بڑی نکلی ہوئی ہیں، بولتی ہیں وہ. اچھا، اور ان اے وے اس کے کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہیں کہ معاشرے میں اتنا شعور آ گیا، ایکسیس ہو گئی، میڈیا اتنا طاقتور گیا کہ یہ اب ریکارڈ پہ آ رہے ہیں. اس میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. یہ روز اول سے ہوا ہے بھائی، یہ راتوں رات نہیں ہوا. رائٹ. حسن نثار صاحب، ہمارے ہاں ہر چیز کا غلط استعمال پہلے ہوتا ہے، درست استعمال بعد میں ہوتا ہے. چاہے وہ موبائل فون ہو، چاہے وہ سلوگنز ہوں، چاہے قوانین ہو. کیا ہمارے ملک میں قوانین کی کمی ہے؟ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہم ایسا کیوں ہیں کہ ہر چیز کا غلط استعمال پہلے کرتے ہیں اور درست استعمال کے بارے میں بعد میں جا کر سوچتے ہیں؟ وائی سو سر؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں. آپ کا ڈی این اے. اچھا، میں پورے عالم اسلام کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یار پچھلے 5 سال میں کتنے نوبیل پرائز آپ کو ملے. اب آپ کہو گے دشمن کی سازش ہے، تم نے کیا ہی کچھ نہیں. ڈاکٹر عبدالسلام کا تو کوئی نہیں روک سکا، وہ جو انڈینز کو ایک آدھ ملا ہے. دیکھیں، بات سنیں، کبھی ایک بات پہ آپ غور کریں، بری لگے گی، تلخ لگے گی، سینسر کر لیں اگر برداشت نہیں ہوتا. مجھے بتائیں، 25 کروڑ مسلمان ماشاءاللہ پاکستان میں ہیں، 20 کے آگے پیچھے انڈیا میں ہیں، اتنا ہی 25 26 27 اتنا کی بنگلہ دیش میں ہے. یہ 75 کروڑ 70 کروڑ مسلمان یہ کہاں سے آیا؟ اس میں عرب اوریجن نکال دیں، سینٹرل ایشین اوریجن نکال دیں، ایرانین نکال دیں، افغانی نکال دیں، کون ہے باقی؟ بالکل اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں، آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. تو یہاں کون سی شے درست ہے؟ میں کتنی دیر سے آپ کو پتہ ہے میں چیخ رہا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ اقتصادیات نہیں ہے، اس ملک کا مسئلہ اخلاقیات ہے. اس ملک کی اقتصادیات بھی اسی لیے برباد ہوئی کہ اس کے حکمرانوں کی اخلاقیات وہ بالکل بے شرم بے حیا خود غرض لوگ تھے، جنہوں نے اس ملک کو دھکیل دیا قرضے کی دلدل میں اور بچے تک اپنے گروی ڈال دیے. وہ بے حیا تھی، وہ اخلاقیات کی بدترین قسم تھی، جس کے نتیجے میں اقتصادیات برباد ہوئی ہے. ان کی کھوپڑی میں نہیں بیٹھے گا. میں کب سے چیخ رہا ہوں پاپولیشن مینجمنٹ، مجال ہے کبھی کسی کے منہ سے آپ نے. چلو جو پیشہ ور مولوی ہے وہ تو بات نہیں کرتا، اس کی تو عقل ہی بیچارے کی بند ہے، بہت محدود ہے. اس کو فلسفہ ہی اور ہے کہ جی ایک منہ ہوتا ہے، 2 ہاتھ ہوتے ہیں. اس کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ منہ تو ماں کے پیٹ میں کھانے کو مانگتا ہے، ہاتھ اگر بچے کو گداگر بنانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 22-24 سال تک کروڑوں لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے بچے پہ، پھر وہ 2 ہاتھ کسی کام آتے ہیں. سو جہاں مائنڈ سیٹ یہ ہو، مینٹالٹی یہ ہو، عجیب و غریب طرح کی چیزوں پہ فوکس ہے. ان کی عجیب و غریب طرح کی پریشانیاں ہیں. ہم تو اس بات سے نہیں نکلے کہ یار چیز کوئی نہیں خالص ملتی، دوائی کا بھروسہ نہیں ہے، 2 نمبر تو نہیں ہے. تو ان اے سوسائٹی لائک دس، وہ کوئٹہ میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس بندے نے بندہ مارا، پوری دنیا نے دیکھا، وہ نکل گیا. جی، آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم کے بارے میں میگزینز کے ٹائٹل سٹوریز چھپتی ہیں. کیا کہتی ہیں وہ؟ پاکستان کا کرمنل جسٹس کیا ہے؟ اٹ پنشز دا پور، اٹ پروٹیکٹس دا رچ. تو کیا ٹھیک ہے آپ کا جو یہ ٹھیک ہوگا؟ یہ تو ایک پہلو ہے. بہت ساری غلاظت کا، بہت ساری گندگی کا، بدبو کا یہ ایک پہلو ہے. باقی کیا ہے؟ نہیں، یہ تو پہلو ہے حسن نثار صاحب، یہ تو پہلو ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ جو ہم ہر چیز کا ملبہ قانون کے اوپر ڈال دیتے ہیں، انجسٹس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ذمہ دار ہم حکومتوں کو ٹھہرا دیتے ہیں، ریاستوں کو ٹھہرا دیتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا کتنا کردار ہے؟ یہ بھی تو کویسچنیبل ہے یا نہیں ہے حسن نثار صاحب؟ یہ اتنا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی. اس کی وجہ ہے جی، حکومتیں اور حکمران، لیڈر جسے کہتے ہیں، جی، اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. وہ لیڈر اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے، اور وہ سوچتا ہے وہ اسی لیے لیڈر ہوتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے انسان سازی. ہم اور آپ آدمی کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں، ہمیں انسان بنانے میں بڑا رول ہوتا ہے.
हुकूमतों का, स्टेट का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा नाकाबिले यकीन मौजज़ा, दुनिया के किसी इंसान ने उसका करोड़वां हिस्सा भी किया हो तो मुझे बता दें, रिकॉर्ड पे है। क्या इंसान साजी किन लोगों को आलीशान इंसानों में तब्दील कर दिया। हजारों में आबादी मक्का की, हजारों में मदीना की, तो सहाबा हजारों और उन एक से बढ़ के एक। तो ये बुनियादी तौर पे हुकूमतों की, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। तालीम और तरबियत, तीन उसके मंबे होते हैं, मैंने शायद पहले भी अर्ज किया था। एक मंबा होता है उसका माँ बाप, बाप भूखा भरा, बेकार, बेरोजगार, अंडरपेड है। अच्छा, माँ के बारे में तसव्वुर क्या है, किसने दिया है। मैं हैरान हूँ, इतनी मस्जिदों और इतने मौलवियों के होते हुए ये कैसे हमारे ज़बान ज़द आम है ये कि औरत तो पाँव की जूती होती है। हमें तो पढ़ाया गया था माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। बिल्कुल। अच्छा, वो तो जूती है, जूती के नीचे तो जन्नत नहीं हो सकती। औरत पाँव की जूती है, मर्द भूखा मर रहा है, बेकार है, बेरोजगार है या अंडरपेड है और रिश्वत लेने पर मजबूर है। अच्छा, वो तरबियत कर नहीं सकता। दूसरा हो गया माशरा, माशरा उससे भी ज़्यादा मकरू। कोई बंदा अपनी लेन में चलने को तैयार नहीं, दूर क्या जाना, सड़क पे निकला है आपकी औकात नजर आ जाएगी। कोई कतार बनाने को तैयार नहीं, सफ़े सीधी हैं मस्जिद में, बाहर सारा कुछ ही टेढ़ा है। अच्छा, तीसरा फैक्टर क्या है, स्कूल। घटिया तरीन स्कूल हैं, सरकारी स्कूल से ज़्यादा बदबूदार जगह ही कोई नहीं। कहीं मवेशी बंधे हैं, साथ ही बच्चे बंधे हुए हैं। ये अल्लामा इकबाल के ये शाहीन है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा सर, अभी जिस तरह आपने ख्वातीन की बात की है, और जाहिर है कि जराइम तो पूरी दुनिया में होते हैं, आइडियल सोसाइटी तो कोई नहीं हो सकती, चाहे वो वेस्ट हो, किसी भी सोसाइटी को ले लें, आइडियल कोई नहीं हो सकती। जराइम कहीं ज़्यादा होंगे, कहीं कम होंगे, या कहीं रिपोर्ट नहीं होते होंगे। तो एक इस्तिलाह है विक्टिम शेमिंग की, इस इस्तिलाह को तो ज़रा डिफाइन कर दीजिएगा आम आदमी के लिए, क्योंकि स्लोगन बेयरर्स तो इसे किसी और तरह से टर्म करते हैं, हमारे यहाँ किसी और तरह से लिया जाता है, और मीडिया किसी और तरह से वावेला मचाता है। आप बेहतर डिफाइन कर सकते हैं हासन साहब। नहीं, मैंने इसको क्या डिफाइन करना है यार। हमारे यहाँ जितना लफ्ज़ों को अब्यूज़ और मिसयूज़ किया जाता है, मिसयूज़ आप अंदाज़ा लगाओ, और मिसअंडरस्टैंड, मिसयूज़, अब्यूज़ किया जाता है, मिसकोट किया जाता है। अच्छा, और मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ आपकी दुनिया की। आपके 99% आपकी जो टीवी पे जो सेलिब्रिटीज़ सो कॉल्ड हैं और आपके जो एंकर्स हैं, उनके जो मेहमान होते हैं, वो क्या कहते हैं। मैं वो जुमला जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो उसका हवाला देता हूँ जी। अवाम ये कहती है, अवाम ये करती है, अवाम ये मांगती है। वो बंदा पूछे, अक्ल के अंधो, कभी तुमने सुना कि आम आदमी ये करती है, आम आदमी ये मांगती है। उधर तो वो मुज़क्कर होता है, जब वो जमा होता है मुअन्नस हो जाता है। अच्छा, इस मुल्क के साबिक वज़राए आज़म के मुंह से मैंने सुना सॉवरेनिटी, और ये कौन सा लफ्ज़ है। अच्छा, आप पूछ लें, मैंने अपने बच्चों के कारी साहब से पूछा तो मुंह उनका लटक गया। मैंने कहा बस काफ़ी हो गया, इतने साल हो गए, अब मैंने बच्चों को अंग्रेज़ी में पढ़ाना है, चूँकि अंग्रेज़ी में उनको बेहतर समझ आती है। बात मैसेज की है, ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हो। ये अच्छा, किस ज़बान में बात कर रहे हो। तो मैंने कहा बात, अच्छा, वो थोड़ा सा अपसेट हुए हैं, वो बड़े लाडले हमारे कारी साहब। मैंने कहा अच्छा, थोड़ी सी बहस हुई। मैंने कहा मुझे बताओ सवाब का मतलब क्या है, आए बाएं शाएं। मैंने कहा शरिया, शरिया आप लोग करते हो, शरिया का मतलब बताओ। चुप। मैंने कहा सब्र किसे कहते हैं, चुप। मैंने अमीरुल मोमिनीन, मैंने कहा होता है ना, अमीर कहाँ से निकला है, क्या लफ्ज़ है, गुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप अपने मदरसे में बचपन से पढ़ाते हैं, तर्जुमा करते हैं, शुरू करता हूँ साथ नाम अल्लाह के। ये शुरू करता हूँ कहाँ से आ गया। कलमा तैयबा चंद लफ्ज़ हैं, उनमें 3 आपने डाले हुए हैं। ओ यार, मतलब कोई सर पैर नहीं है, अरबी पढ़ाने चले हैं। ओ भाई, अरबी तो वो जो कुरानिक लैंग्वेज है वो तो अरबों को अब समझ नहीं आती। राइट। अच्छा हसन साहब, कता कलामी की माजरत, मैं आपको यहीं पर रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ रही है,
جہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جو الفاظ مس کوٹ ہوتے ہیں, مس یوز ہوتے ہیں اور مس انڈرسٹینڈ ہوتے ہیں, اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کرنی ہے مجھے حسن صاحب سے, اور بہت سارے الفاظ ایسے ہیں اس کے اوپر میں بات کروں گا آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ملک کے معروف دانشور تجزیہ کار جناب حسن نثار صاحب آج اس ایکسکلوسیو 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگین ویری وارم ویلکم سر. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الفاظ کے غلط استعمال کی, تو الفاظ کے ساتھ ساتھ ہم اپنی طرز کا ترجمہ نکال لیتے ہیں, دین کا بھی, ہم مذہب کو بھی اپنی ذات کے لیے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سے نیریٹیوز کو بھی اپنی ذات اور مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وڈ یو ایگری ود دیٹ سر حسن صاحب؟ 100%. میرا تو ایک تھیسس بڑا عجیب ہے. اچھا 1.5 ارب یا جتنا بھی مسلمان ہیں اس میں سے صرف 25 کروڑ اگر آدمی نمازیں پڑھتا ہے, جی 25 کروڑ, میں زیادہ نہیں کہہ رہا, حالانکہ زیادہ ہوگا, کہیں زیادہ ہوگا. مسجدیں ماشاءاللہ ہماری لبالب بھری ہوتی ہیں تو پوری دنیا میں. اچھا 25 کروڑ وہ اگر گھنٹہ 1 گھنٹہ لگائیں 5 نمازوں کا, حالانکہ جو مسجد جا کے پڑھتے ہیں ان کا زیادہ ٹائم لگتا ہے. 25 کروڑ گھنٹے کے نا 8 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں, ورکنگ آورز 8, 1 گھنٹے کی بریک کو بھی گولی ماریں, پورے 8 گھنٹے لگائیں. 25 کروڑ گھنٹے, اس کے بنائیں دن, پھر بنائیں ہفتے, پھر بنائیں مہینے, پھر بنائیں سال, اور پھر بنائیں صدیاں. آپ دعائیں مانگ رہے ہیں, سنوائی نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ کچھ تو کہیں بہت غلط ہو رہا ہے نا. جی مسجد جمعے کے باہر آپ نے سڑکوں تک پہ تجاوزات حالانکہ غلط ہیں, ظلم کہتے ہی غلط استعمال کو ہیں, چیزوں کے غلط استعمال کو. ایشٹے میری سونے کی بھی ہے, اس میں پانی پیوں گا, میں ظالم ہوں. گلاس میرا کچا ہے, کچی مٹی کا, جی میں اس میں سگریٹ بجھاؤں گا تو میں ظالم ہوں. سڑک تو اس کام کے لیے نہیں ہے بھائی. ظہیر الدین بابر نے جو ترکی میں اپنی لکھی تھی کتاب, وہ تو مسجد کا لفظ استعمال کہیں نہیں ہوا, وہ نماز گاہ کا لفظ استعمال کرتا ہے. اچھا آپ دل کرے آپ پوری سڑک روک لو بھائی. اچھا آپ کو کہے گا تو اس کو پاگل سمجھا جائے گا, اس کو کہیں کہ غیر مذہبی ہے, پتہ نہیں کافر آ گیا ہے, حالانکہ وہ اس کام کے لیے ہے ہی نہیں. رستوں کا حق ہے باقاعدہ, احادیث ہیں اٹھا لیں پڑھ لیں, اور رستوں پہ تو آنکھیں نیچی رکھنے کا حکم ہے بھائی, نہ کہ ان کو روک ہی لیا جائے. اچھا میں کہتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے, آپ کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی صدیوں سے؟ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. آپ کہتے ہیں اردو میں سارا کچھ کرنا, اردو میں سوائے عشقیہ رتب و یابس ٹائپ شاعری کے 2-4 ڈھنگ کے بندے نکال دو, باقی عاشقی مشوقی شاعری افسانہ یہ اور ہے کیا ہے؟ یہ جتنی تھیریز ہیں ماڈرن سائنس جن پہ کھڑی ہے, ان کا کیا ترجمہ کرو گے مجھے بتائیں. ڈومیسائل کا ترجمہ آپ کرتے ہو توطن, کسی کے باپ کو سمجھ نہ آئے, ایم اے اردو کی سمجھ میں نہ آئے, جی کیا ہے نہیں, افادہ مختتم, مارجنل یوٹیلیٹی کا ترجمہ افادہ مختتم, اور میرے جیسے بندے کو پڑھ لینا پڑے تو ککھ نہیں پتا. اندھیرا ہے, کالی بلی ہے, کالا کمرہ ہے, ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں, ٹامک ٹوئیاں بھی مار رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ کالی رات میں کالے کمرے میں, جی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مغرب میں بڑی بے راہ روی ہے, ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مغرب میں بڑی بے راہ روی ہے. تو میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کس طرح کی بے راہ روی. یہ ان کی نہیں ان کی بے شرمی اور ان کے دماغوں کا یہ دولے شاہ کے چوہے ہیں. ان کی بے راہ روی کی ڈیفینیشن ہی ہو رہا ہے, کیا پہنا ہے, کیا کھایا ہے, کیا پیا ہے. ملاوٹ ہو رہی ہے, 2 نمبر دعائیں ہیں,
بیواؤں کی زمینوں پہ قبضے ہیں, یتیموں کے زمینوں پہ قبضے ہیں, رشوت سرے عام ہے, کمیشن کک بیک لٹ کے لے گئے اگلے, بیٹے باہر شفٹ, اولادیں باہر شفٹ, جائیدادیں باہر شفٹ. بیرار بھی وہ کرتے ہیں جو چاند اور مریخ پہ پہنچے ہوئے. میں نے وہی کہا نا, ان کو لفظوں کی تمیز نہیں ہے. بے راہ روی, بے راہ رو, ہم میں اس کا ماڈل. یہ کیا کھایا ہے, کون کس کے ساتھ پھر رہا ہے, یہ جیسے دماغ ہیں جس سائز کے اسی طرح کے ان کی ڈیفینیشن بھی ہوں گی. یہ کہاں کی ڈیفینیشن ہے بے راہ روی کی؟ تمہارے یہاں بچے کی خوراک خالص نہیں پورے ملک میں جی, کتنے کروڑ لیٹر ڈیلی. یہ پچھلے دنوں کسی انٹرنیشنل ادارے کی تھی یہ تحقیق, مہینہ ڈیڑھ, میں نے کالم بھی لکھا تھا, میں بھول گیا ہوں نام. وہ بچوں کا دودھ خالص نہیں ہے اس ملک میں, اور تم اپنے بچوں کو خالص خوراک نہیں دے رہے ہو. یہ ظالموں, تم اپنے بچے قتل کر رہے ہو. جو کیمیکل زدہ جو بچہ آج دودھ پیے گا, جو بچی آج کیمیکل زدہ دودھ پیے گی, کل ان کی جب آپس میں شادی ہوگی تمہاری نسل کوڈوں پہ مشتمل ہوگی. وہ بے راہ روی ہے, آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا یار یہ 2 نمبر ہوگا یا فلانا نا. یہاں رشوت, اور مجھے کوئی ایک بات کا جواب دے دے یار, اس ملک میں کوئی تو غیرت کرے کہ جو 22ویں گریڈ کی تنخواہ ہے اس میں اس کا لائف سٹائل کیسے پورے ہوتا ہے. ساتھ مجھے اس کے ماں باپ کا یا اس آدمی کی بیوی کے, اس کے سسرال کا شجرہ نسب مجھے دے دو, میں دیکھتا ہوں. تمام تر سہولتوں کے باوجود جی او آرز میں دفتر بھی بڑے ملے ہوئے ہیں, گاڑیاں بھی مفت ملی ہوئی ہیں, فلانا, اور تو 3 بچے اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتا پوری تنخواہ میں. درست. سوریام, یہ دھاندلی, یہ غنڈہ گردی, یہ بے شرمی, یہ بے حیائی ہو رہی ہے. ان کی حیا اور بے حیائی کی تعریف بھی, یہ چیزیں بے حیائی نہیں ہیں, یہ بے راہ روی نہیں ہے, یہ بے شرمی نہیں ہے, یہ بے ایمانی نہیں ہے. آپ کی عدالتوں میں پیشہ ور گواہان دنیا جانتی ہے ہوتے ہیں, وہ بے شرمی نہیں ہے, وہ بے حیائی نہیں ہے. آپ کے امتحانی مرکز نیلام ہوتے ہیں, آپ کے ہاسپٹلز کی ویسٹ نیلام ہوتی ہے, وہ نہیں بے شرمی. بے شرمی یہ ہے حجاب نہیں پہننا ہے. سبحان اللہ بھائی, یہ ڈیفینیشن ویری ویری ویل نیریٹڈ سر, بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے. کیا کھایا ہے, کیا پیا ہے. اب یہاں پر ایک اور سوال بھی تو, آپ کے سوچ ہے, معیار ہے, پریورٹیز ہیں, ترجیحات ہیں, اسی طرح کا معاشرہ بن گیا ہے. جی اچھا حسن صاحب, اب اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بھی تو ہے, جس طرح آپ نے کہا وہ باہر چلا جائے گا, باقی یہاں رولتے رہیں گے. وہ جو امریکہ میں, کینیڈا میں جو ریڈ انڈینز ہیں وہ مر تو نہیں گئے نا, وہ بھی زندہ ہی ہیں. کبھی سنا ہے کسی کا نام؟ حبشی آ گئے میوزک میں, حبشی آ گئے سپورٹس میں, ان کے نام بولتے ہیں. کبھی سنا کسی ریڈ انڈین کا نام؟ وہ مر تو نہیں گئے, ان کی باقاعدہ بستی ہیں. میں جب بھی جاتا ہوں میں بہت کینلی جاتا ہوں ان کی آبادیوں میں, بستیوں میں. کیسے رہتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں, ان کے رویے کیا ہیں, یہ کیسے بیہیو کرتے ہیں, ان کے اندر کوئی انتقام, کوئی غصہ, بہتری کی کوئی رمق ہے؟ مر چکے ہیں, وہ زندہ لاشیں ہیں. بڑی محنت سے بنایا ہے آپ نے یہ معاشرہ. حسن نثار صاحب, ملی نغمے, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو سر میں آپ سے سوال پوچھ لوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. کل کہیں قائد اعظم یا روح کسی طرح یا کوئی رابطہ کر سکے اور پوچھے کہ میرا وہ مشرقی پاکستان کا سناؤ کیا حال ہے, کیا جواب دو گے؟ حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواتین و حضرات, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم نے جب واپس آنا ہے تو اسی چیز کو آگے لے کر چلنا ہے کہ مائنڈ سیٹ یہ کیا ہے. ایک تو چلیں کرپشن ہے نا, کرپشن, فائنینشیل کرپشن بھی کرپشن ہے, مورل بھی, انٹلیکچوئل بھی, یہ ہر طرح کی کرپشنز کی اقسام ہے. ساتھ ساتھ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر کسی شخص نے کچھ غلط کیا ہے تو ہم پوری سوسائٹی یا سماج کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں. اگر مدرسے میں کوئی غلط واقعہ ہوا ہے, رپورٹ کیا کسی نے, تو کہا جاتا ہے یہ پورے دین کے اوپر حملہ ہے. اگر کسی یونیورسٹی میں کسی نے غلط کیا ہے تو کہتے ہیں کہ تمام انگلش نظام تعلیم کے اوپر حملہ ہے.
تو یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا ہمارے. ویلکم بیک. ملک کے معروف دانشور, تجزیہ کار, کالم نگار جناب حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگین ویری وارم ویلکم سر. بریک سے پہلے ہم ذرا ڈفرنٹ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں کرپشن کس کس طرح کی ہے. آپ نے بالکل درست نشاندہی فرمائی کہ کس طرح سے 22 گریڈ کا ایک آفیسر اتنا بڑا اور لیوش لائف سٹائل انجوائے کر لیتا ہے, جبکہ وہ ایسے کرپشن پر مبنی ماڈل کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے جہاں کرپشن کیے بغیر وہ چل نہیں سکتا ہے. یہ تو جو فائنینشیل کرپشن ہے وہ کرپشن ہے. اس کے علاوہ مورل, انٹلیکچوئل, ہر طرح کی کرپشن ہمارے ہاں ہے. لیکن اس مائنڈ سیٹ کا کیا کیجئے جو کسی ایک معاملے کے اوپر بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ پورے سماج کے اوپر حملہ ہے, جو کسی ایک چیز کو رپورٹ کرتا ہے تو کہتا ہے اس نے تو پورے اسلام کے خلاف بات کر دی ہے, جو کسی ایک یونیورسٹی میں ہونے والے واقعے کو رپورٹ کرتا ہے تو کہتے ہیں پورے انگلش نظام تعلیم کے خلاف بات کر دی ہے. یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ انکلکیٹ پہلے سے کیے ہوئے تھا یا اب زیادہ ہمیں نظر آتا ہے حسن صاحب؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں 100 پیاز اور 100 جوتے دونوں کھانے کے آتی ہیں. جو سر سید احمد خان جیسے ہمارے ایک بزرگ نے کہا, اس کو نیچری کہا, کرسٹان ہے, یہ ان کا ایجنٹ ہے فلانا, اس کو جو گالی دی, یعنی ٹائم پہ کام نہیں کرنا, سانپ نکل جائے گا تو انہوں نے بے شرموں کی طرح لکیریں پیٹنی ہیں. آج بے شرمی سے, ڈھٹائی سے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بچہ انگلش اچھا اپروچ دیکھو سن 2021 میں جی, اردو یوں ہے, اردو وہ ہے, اور انگریزی یوں ہے. اچھا بات سنو آپ, مجھے ایک سادی بات, حکم فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. اب مجھے بتائیں کہ حصول علم کے لیے اگر چین جانا تھا تو وہاں جا کے اردو پڑھنی تھی یا عربی پڑھنی تھی؟ اردو کا وجود ہی نہیں تھا کہ عربی پڑھنی تھی یا عربی پڑھنی تھی. مجھے بتائیں نا ذرا. بالکل بھی نہیں. یہ جی انگریزی, او بھائی تمہارے پلے کیا ہے, چند ناول ہیں اور اس میں بھی اتنی وارداتیں ہیں جس کا حساب کوئی نہیں. کراچی کی ایک یونیورسٹی نے پورا اتنا موٹا نمبر چھاپا ہوا ہے. ایسے لوگوں کے نام میں بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جنہوں نے چوری چکاری کی ہوئی ہے ساری. گھٹیا سی عشقیہ شاعری, ڈھنگ کی شاعری جو ہے وہ بہت کم ہے. باقی کیا ہے, ہمیں آج کی مشوقی سے کہانیاں ہیں, باقی ہے کیا اس زبان میں مجھے بتاؤ تو صحیح. اور پہلی بات یہ زبان کیا ہے, اٹ از اے لینگویج آف لینگویجز. ایوالو ہوئی, ٹھیک ہے, لشکروں کے بازاروں کی زبان تھی, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. میں اس میں کالم لکھتا ہوں, مجھے اس سے محبت ہے, سارا کچھ ہے, لیکن خدا کا واسطہ یار, اس سائنس سے ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, ہم ماری کھا رہے ہیں اس لیے, جوتے کھا رہے ہیں اس لیے, لیکن ہمارا پرابلم ہے جو کچھ کرنا چاہیے ہم شاید 150 سال نہیں 250 سال بعد شروع کریں. سو جوتے کھانے اور گنڈے, جوتے اور پیاز اکٹھے کھانا, یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر بھی ہے, ہماری ہابی بھی ہے. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں نا کہ یہ انٹرپریٹ کرنا جانتے ہی نہیں. ان کے دماغ جو منجمد ہو گئے ہیں, یہ جوہر ہیں, یہ بہتی ہوئی نہریں یا چشمے یا دریا نہیں ہیں بھائی میرے, یہ سڑاند یافتہ جوہر ہے, یہ جو تھنکنگ ہوتی ہے. لینگویجز کا کوئی وجود نہیں, ورنہ یہ نہ فرمایا جاتا چین جاؤ حصول علم کے لیے. چین نے تمہاری کو فارسی پڑھانی تھی, تمہیں فارسی میں علم دینا تھا. ایک سمبولک بات کر رہا ہوں, کو بلوچی میں, بروہی میں, اردو میں, پنجابی میں, گرمکھی میں, عربی میں. فضول بات. چیزوں کی تہ تک پہنچو, نماز کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں. یہ ملک 72 گھنٹے میں اس کا چہرہ یہ چڑیل سے ایک حسین ترین عورت میں تبدیل ہو جائے گا. نماز کیا ہے؟ نماز ہے نظم و ضبط. یہ جو قطاریں یوں اور ٹائم کی پابندی, بھی اللہ کو اپنے خالق کو یاد کرنے کے لیے ٹائم کی پابندی کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ڈسپلن سکھاتی ہے,
सफ़े सीधी का मतलब मामला सीधे, गिट्टे गोडे। ये अब तो एयर कंडीशन कमरे से निकले चले वो क्या, लेकिन वो क्या सिंबॉलिक है कि अगर तुम्हारे गिट्टे गोडे सारे ये सारा तुम्हारा साफ है तो बदबख्त आदमी तेरी आंख भी साफ हो, तेरे अमाल भी साफ हो, तेरी नीयत भी साफ हो। फिर वो नमाज आपको सिखाती है अटेंशन स्पैन, किसी बात पे फोकस करना। ये जो हमारे उन्होंने कहा था कि भाई अगर तीर निकालते हुए जंग में तीर लगा कि ये तीर निकालते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा चलो जब मैं सजदे में जाऊंगा, जब मैं अपना माथा टेकूंगा तब तीर निकाल लेना, चूंकि जिस्म ही हलवा हो गया, वो खुदा दिखाई दे रहा है, वो जिस्म वैसे ही मोम हो गया है, पिघल गया है। अच्छा सफाई है, अच्छा पाबंदी औकात। सबसे पहले ये कज़ा का तसव्वुर क्या है? अब भाई मैंने अब नहीं किया, मैं 2 घंटे बाद अल्लाह को याद कर लूंगा, सजदा दे लूंगा ना। इनमें से एक बात भी ये 99.99999% बंदे ये सारा कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कतार बनाते हैं, कतार फिर सीधी रखते हैं, जहां जाना हो, जो अपॉइंटमेंट हो, वक्त पे पहुंचते हैं। ओ भाई आप लोग केले का छिलका चबा रहे हैं, केले का गूदा आपने उठा के बाहर फेंका हुआ है, वो वेस्ट की तरफ फेंका हुआ है। उन्होंने कर लिया कि उन्होंने हमारी नकल मारी। वो तुम ठेकेदार हो, तुम्हारी नकल मारी, तुम अपनी नकल खुद मारो। वो तो रब्बुल आलमीन है भाई। अच्छा हसन निसार साहब, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मीनारे पाकिस्तान पे जो वाकया हुआ, आपने वो वीडियो वगैरह देखी होगी, उसके बाद एक वेव शुरू हो गई और वो उसी तबके की जानिब से जिस तबके को आपने पहले कोट किया, जो जिस्म और मर्जी का नारा लगाते हैं, उन्होंने गुफ्तगू ऐसे की, स्लोगन ऐसे रेज किए जिससे तासुर मिला कि ये चंद एक वाकयात हैं, ये पैरामीटर हैं ये गेज करने के लिए कि पूरी सोसाइटी के मर्द ही बुरे हैं। इस पे आप कैसे कमेंट करेंगे? क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है हमारे कि हम सिर्फ चंद वाकयात या चंद हजार वाकयात की बेस के ऊपर पूरे 25 करोड़ लोगों को गेज करें? उन्होंने कहा नहीं मर्द ही बुरे हैं, तो पहले जाके अब्बा जी को थप्पड़ मारो, उसकी वीडियो बना के वो चढ़ाओ जिस पे भी वो। मुझे तो आता नहीं, मुझे इनके नाम भी नहीं आते। मैं तो बिल्कुल एक गंवार साहब आउटडेटेड आदमी हूँ। अब्बा जी को मारो, ठीक है, 2-4 चपेड़े टका के, डैड को पड़ी हो, आज समझ जाए उसको, उसकी बनाओ फिर वो कुछ सेल्फी मेल्फी, फिर बड़े भाई को लंबा लटा लो, या छोटे को उसकी करो छतरौल। एक हफ्ता ये वायरल रहे, फिर एक हफ्ता वो आ जाए, फिर अपने मजाजी खुदा को लंबा लटाओ, घोटना पकड़ो, दूसरे हाथ में चिमटाओ, खड़काओ उसको। ऐसे ही है तो करो, बस चलता है तो करो। और ये नहीं, ये इस तरह ये आवारा साहब माशरा हो गया, हर बंदा ही मतलब अपनी अपनी जगह पे। ये बिच्छुओं की कतार है दरअसल, करोड़ों के हिसाब से बिच्छू जा रहा है। और किसी ने पूछा तुम्हें सरदार कौन है, उसने कहा जिसकी मर्जी पाँव दुम पे पाँव रख लो वही सरदार है। ये इस तरह की सूरत हाल है ना, स्टेट की रेट है ना कोई। अच्छा हर महकमा बंदा बदनाम हो गया। अब कभी कोई मुफ्ती, कभी कोई मुफ्ती, वो जिस तरह के गंदे गलीज मामलात में मुलव्वस निकलते हैं, तो इन पे भी लोग हंसते हैं, इन पे लतीफ़े बने हुए हैं, इन पे झुकते हैं, जिनका एहतराम होना चाहिए। सियासतदान जो है वो वैसे ही भांडों का टोला है, एक दूसरे को सवाई झुकते मारने के। या तो हसन निसार साहब, हम अपनी जनरेशन को दे क्या रहे हैं? हमारी जनरेशन में अभी जो नई पौध परवान चल रही है, वो एक जुमले के ऊपर बड़ी बात करती है कि जी हमें पेट्रियार्की से जान छुड़ानी है। और ये अक्सर मैं अपने इर्द गिर्द सुनता हूँ। हमारी नस्ल में रोल मॉडल है क्या, रह क्या गया है पीछे कि हम कहें कि हमारी जो जनरेशन है वो जनरेशन बन रही है, बिल्ड हो रही है? हसन साहब, गप मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक एलिमेंट है सोसाइटी में,
بچے ہیں، خوش بخت بچے ہیں جن کو وسائل ملے، جن کو پڑھے لکھے ماں باپ اور دادے پردادے بھی جن کو پڑھے لکھے ملے، ان کے جینز میں خاص طرح کا، وہ ڈیفینیٹلی کل جب ہوں گے کسی جوگے ہوں گے تو وہ تو نہیں اس ملک میں رہنے والے. آئی نو دیٹ فار شیور. میں 100% کی بات نہیں کر رہا، لیکن میجورٹی از گوئنگ ٹو لیو دا کنٹری. آئی نو اٹ ویری ویل. میرا پرسنل نالج ہے. میری بیٹی نے ابھی یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن میں کوالیفائی کیا ہے، بیٹا میرا یونیورسٹی میں ہے. تو آئی نو صورتحال کیا ہے، کدھر ہیں وہ، ان کی جو فرینڈز ہیں یا وہ حاتم کے جو دوست ہیں میرے بیٹے کے یا محمدہ کی جو کلاس. آئی نو کہ میجورٹی ان لوگوں کی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ سرکاری اسکول مکول ہیں، ان کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں، ان کا تو سر پیر ہی کوئی نہیں ہے. میں ہائی پروفائل ذرا مہنگے جو اسکولز ہیں ان کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. ان کی میجورٹی تو وہ اس ملک میں وہ نہیں ہے، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، وہ چلے بھی جائیں گے. تو باقی جو کچھ ہے اسی پہ گزارا کریں، پھر وہی رہ جائیں گے. ادھر وہ کون کرے گا؟ ایک illogical معاشرہ ہے، ایک بالکل ہی غیر منطقی معاشرہ ہے. آپ ایک ایس ایچ او کی پاورز دیکھیں، اس کا ٹیک ہوم دیکھیں، پھر یہ بکواس سنے کہ وہ بے ایمان کیوں ہیں، چور کیوں ہیں. وہ کیا کرے؟ اور ریلوے کی اچھا خودکشی کرے وہ بھی حرام. وہ جس کے بیچارے کے 3-4 بچے ہیں اور وہ اس کا پیکج مجھے کیا، وہ ایس ایچ او کا پتہ نہیں 85,000 لاکھ 1.5 لاکھ جتنا بھی ہوتا ہوگا. ہاؤ کین یو سروائیو؟ میری عقل سے باہر ہے، مجھے کچھ سمجھا دیں. اور وہ کتنے % لوگ ہیں؟ کوئی بندہ جو اس کو چلو ماں باپ اور جو اپنا یا اس کے ان لاز اتنے تگڑے ہیں. ایسی مثالیں ہیں. شفقت محمود جو آپ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں، میرے دوست ہیں، وہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت تگڑا تھا، تو ان کے والد اسی بات پہ خوش تھے کہ جی بیٹا ڈی سی ہو گیا ہے. آئی نو دیٹ. سپورٹ وہ کرتے تھے کیونکہ شفقت اپ رائٹ آنےسٹ آدمی ہے، ایکسٹریملی آنےسٹ، ایکسٹریملی اپ رائٹ. باپ پیچھے تگڑا تھا، وہ کر رہا تھا. بھائی اتنے یہ کتنے % لوگ ہوں گے یہ مجھے آپ بتا دیں. باقی جو زندہ ہے وہ کیسے زندہ ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ملک معجزوں پہ چل رہا ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. پھر تو اس سے تو پھر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملک معجزوں پہ چل رہا ہے. اور بات وہیں پر آ کر رکتی ہے کہ ہم آنے والی جنریشنز کو، نسلوں کو آخر دے کیا رہے ہیں. جناب حسن نثار صاحب، پاکستان کے معروف دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار، نقاد سر نے ایکسکلوسیولی ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، قوانین، سزاؤں کا نہ ہونا اور پھر قوانین کا بالادست ہونا نہ ہونا، یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک بات فور شور طے ہے کہ جب تک ہماری سوچ نہیں بدلتی، جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا رول ماڈل کیا ہے اور ہمارے سماج کی ڈائریکشن کیا ہے، اس وقت تک نہ تو سوسائٹی میں یہ کرائم کا لیول کم ہونے لگا ہے اور نہ ہی ہم نے جو توقعات باندھ رکھی ہیں اپنی جنریشن سے وہ پوری ہونے لگی. آج کے اس پروگرام سے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.